اللہ کی وحدانیت
सरजमीन मक्का से हिजरत करके मदीने तैयबा में आए तो अल्लाह के नबी का जो सामना हुआ है ये किन किन तबकात से हुआ है। 13 साल जो मक्की दौर था, ये दौर के अंदर मसाइब है, परेशानियां हैं, हालात है। मदनी दौर के अंदर जंगें भी हुई है, फुतुहात भी हुए हैं, सुलहात भी हुए हैं, सब कुछ हुआ है। लेकिन बावजूद है कि मदनी दौर के अंदर लोग जो इस्लाम में दाखिल हुए, मक्के में एक जंग भी नहीं। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक मक्के में रहे उस वक्त लोग इस्लाम में आगे तो रहे हैं, लेकिन कभी मक्के में रहकर हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये
जहां पर कैदियों को लाकर हजरत कैद किया करते थे। देखो हकीकत में जो नबी का जाननिसार है उसके अंदर कदम कदम पर नबी के तरीके जिंदा रहते हैं। इतना बड़ा बादशाह जिसके नाम से अंग्रेज थर्रा रहा था, अखलाक क्या, किरदार क्या, आदाब क्या है। एक जंग से फारिग होने के बाद चंद अंग्रेजों को लाकर कैद खाने में कैद कर दिया। रात का एक पहर गुजरा। हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह दिल में ख्याल आया, चलो एक मर्तबा कैद खाने की सैर करते हैं, कैद खाने की तरफ चलते हैं, देखता हूं कि कैदियों का क्या हाल है। तो हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह जब कैद खाने की तरफ गए तो देखा कि कैद खाने से डराने की आवाज आ रही है। मतलब जिस तरह किसी को मार पड़ गया, दर्द में डराते हैं, जो दर्द होता है इस तरह दर्द में जो डराते हैं, ये डराने की आवाज आ रही है। हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह अंदर गए, देखा भाई कौन है जो कर रहा है, क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है। उस अंग्रेज ने कहा कि सुल्तान मुझे जो कैद किया गया है, मेरे हाथ पर जख्म है, चोट है, और जहां पर बेड़ी बंधी हुई है, जंजीर बंधी हुई है, ये जंजीर मेरे जख्म पर बंधी हुई है, ये दर्द की मैं ताब नहीं ला पा रहा हूं, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह अंदर गए, उसकी जंजीर खोला, खोल कर जब देखा तो वाकईतन उसके हाथ में जख्म था, गहरा जख्म था। हजरत सुल्तान ने फरमाया, भाई देखो मैं तुम्हें जंजीर बांधे बगैर भी यहाँ पर छोड़ के जा रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम खियानत कर दो। और ये बात अच्छी तरह याद रखो, फरार होने की कोशिश की या फिर हमारे सिपाहियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो फिर इसका खिमियाजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। लेकिन जब जंजीर खोलती गई
نبی کی کیا کہنے. حضرت سے فرمایا کہ ہاتھ بڑھاؤ، میں آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. قید ہوتا ہے طہارت کفر میں، اخلاق نے، کردار نے، رحم دلی نے، خدمت خلق نے. علماء نے تاریخ میں لکھا ہے اسی وقت رات میں حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ ندی کے کنارے گھوڑا دوڑا کر ایک سبزی پتا لے کر آئے، اس میں دوا بنا کر رات ہی میں اس کے زخم پر مرہم لگا دیا تھا. وہ مرہم کیا لگانا تھا؟ اس قیدی نے کہا آپ نے میرے جسم پر مرہم نہیں، میرے دل پر ایمان کا مرہم لگا دیا ہے. اندر سے میں سلگتا تھا لیکن پتا نہیں میرا دل آپ کی طرف مائل ہے، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. اس نے اسلام قبول کیا. اس کے بعد تاریخ ٹیپو نے اپنا یہ واقعہ اسی نے درج کروایا. بھائیو، اللہ کی مخلوق کے ساتھ مہربانی کرنا سیکھ لو. ناگہانی آفتوں کا دور شروع ہو چکا ہے. امت مسلمہ حالات کا شکار ہو چکی ہے. جب حالات آتے کیا کافر، کیا مسلمان، کیا مشرک، کیا مجوسی، کیا عیسائی، کیا ہندو، کیا تہجد گزار، کیا گنہگار، کیا فاسق، کیا فاجر، سب کے سب بڑھ کر چلے جاتے ہیں اس طوفان اور آندھیوں کے درمیان. اللہ کی طرف سے آواز آتے، کیا آواز آپ یہ دیکھے گا؟ نہیں نہیں، یہ تہجد گزار ہے، اس کو چھوڑ دو، اس کا گھر چھوڑ دو، یہ بڑا اللہ والا ہے، اسے چھوڑ دو. نہیں نہیں، جہاں بس گنہگاروں کے گھر ڈوب رہے ہیں وہاں تہجد گزار کا گھر ہے وہ بھی ڈوبے گا. اللہ کی قدرت کا اصول ہے. اس لیے ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی سیکھ لو، محبت سیکھ لو. رام نگر میں پہنچے تھے، ایک صاحب بڑے عجیب طرح سے اپنی داستان بتا رہے تھے. بڑا عجیب انداز ہوتا ہے. ان کا جو گھر ہے، جو ندی بہ گئی اس کے تھوڑا دور میں ایک ایسا جملہ بول گیا ان صاحب نے، حضرت یہ جو پانی آیا ہے یہ اللہ اکبر کے بعد آیا. مطلب بتا رہے کہ فجر کی اذان کے بعد کا مسئلہ ہے. اگر اللہ نہ کرے اللہ اکبر کی صدا سے پہلے پانی آ جاتا، کم از کم 5000 میت صرف ہمارے اس محلے میں نکل جاتے. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ فجر کی نماز کے لیے لوگ اٹھے ہوئے تھے، پانی کا بحران دیکھے، بچوں کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر لا کر بڑے بڑے بلڈنگوں پر شفٹ کرنے لگے. الحمدللہ ایک بھی جان کا نقصان نہیں ہوا، مالیات کا بہت سارا نقصان ہو گیا. بھائیوں، یہ جذبہ، یہ محبت، وہ ساری ایک بڑی عجیب بات بتا رہے تھے. اگر میرے گھر میں بچے تھے، پڑوس کے گھر میں بھی چھوٹے چھوٹے بچے تھے، میں پہلے جا کر پڑوس کے گھر میں گھس کو ان کے بچہ کو اٹھا رہے ہو، پہلے بلڈنگ کو لگا، بعد میرے گھر کے بچہ کو اٹھانے کا. اس امت کے اندر جب تک اس طرح جذبہ رکھنے والے لوگ زندہ ہیں، سمجھو یہ امت زندہ ہے، یہ قوم مسلم زندہ ہے. جب یہ جذبات ختم ہو جائے، ایک دوسرے کو ساتھ دینا، ایک دوسرے کا تعاون کرنا، ایک دوسرے کی تکلیف میں ہاتھ بٹانا، ایک دوسرے کی تکلیف میں ہاتھ بڑھانا، جب یہ مزاج ختم ہو جائے تو پھر سمجھو اس قوم کو مارنے کی ضرورت کی خود بخود مر جائے گی. اب ان علاقوں میں پہنچے جو کفار کے گھر تھے. پہلے سے ہمارا مشورہ تھا کیا مسلمانوں کے علاقوں کو پہنچتی، وہاں کافروں کے علاقوں میں بھی پہنچ کر ان کا معائنہ کر کر ان کو تسلی دینی چاہیے. دیکھو، انسانیت کے خاطر جب ہمدردی کا مسئلہ آ جائے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹنا. جیسے ان کے علاقے میں گھسے، اس علاقے کا ایک کونسلر بولے آپ فوراً ہاتھ پکڑ بولا یہ دوسری بار جیت کر گھسو، یہ وارڈ کا نہیں کونسلر ہے. اچھا ٹھیک ہے، ملاقات ہوئی. اس کے بعد میں جو جملہ بولا، ہمارے بھی بہت سارے تنظیمیں وغیرہ ہیں لیکن تم مسلمانوں سے جو مدد ہمیں مل رہی ہے آج تک ہمیں کسی نے اس طرح نہیں پوچھا. مسلمانوں کے جھنڈ کے
کر آ رہا ہے، کوئی کاش پیسہ لے کر آ رہا ہے، ہمارے ہندوؤں کے ہر گھر گھر پہنچ کر ہماری دستگیر و مدد ہو رہی ہے۔ یہ خود ان کے اپنے زبانی بتائی ہوئی باتیں، جب تک امت کے اندر یہ جذبہ زندہ ہے، سمجھو قوم زندہ ہے۔ جب امت کے اندر سے جذبہ ختم ہو جائے، سمجھو یہ امت خود بخود ختم۔ حضرت ثمامہ بن اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے، ایمان لانے سے پہلے جو حالات تھے حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت کٹر دشمنی تھی اسلام سے۔ مکی جو دور ہے نا، اس دور کے اندر کافروں کے اندر جو شدت تھی، یہ شدت بڑی غضب کی تھی۔ اب کوسی شدت ہے، اور ایک کیا کرنے کا ادھر سے کیا کہ پکار ادھر سے کیا مسلمانہ کر ادھر سے پکار کر رہی، اب یہ برابر کھڑی کیا کہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس زمانے کے اندر بہت کمزور نہتے۔ حضرت ثمامہ بن اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالت اسلام سے پہلے بہت زیادہ شدت سے نفرت کرنے والوں میں سے اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چند صحابہ کو یمامہ کی طرف روانہ فرمایا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطوط دے کر بادشاہوں کو، اس علاقے کے سرداروں کو خطوط روانہ کرتے تھے، ان کو اسلام کی دعوت پہنچاتے تھے۔ یمامہ کی طرف بھی خط روانہ فرمایا۔ اس وقت یمامہ کا جو سردار، گورنر کوئی ہو، لیکن یمامہ کے علاقے کا جو سردار تھا وہ یہی حضرت تھے۔ جا کر ان کو بات کرے، دعوت نامہ پہنچے، وہاں سے بھیڑ گئی، بات بڑی، ثمامہ بن اسد کو قید کر لے کر، بخاری صحیح مسلم دونوں میں روایت ہے، باب الرسول کے اندر قید کر بولے مسجد نبوی کے ستون کو بندہ ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آ کر حضرت ثمامہ بن اسد کی طرف دیکھ کر فرمایا، ثمامہ کوئی تکلیف تو نہیں پہنچی؟ حضرت ثمامہ نے فرمایا، قید کر کے لائے ہو تو پوچھتے ہو کہ تکلیف نہیں پہنچی؟ تمہارے لوگوں نے جا کر یہاں پر ستون سے جھڑ دیا ہے اور تم پوچھ رہے تھے کہ آپ کی تکلیف نہیں پہنچی؟ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ نے فرمایا، ثمامہ ایک مرتبہ میرا چہرہ دیکھو۔ حضرت ثمامہ نے فرمایا، روئے زمین پر جتنے اشخاص ہیں ان میں سے سب سے زیادہ ناپسندیدہ چہرہ کسی کا ہے تو نعوذ باللہ من ذالک، وہ آپ کا چہرہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ثمامہ ایک مرتبہ میرے شہر کو دیکھو نظر اٹھا کر۔ ثمامہ نے فرمایا، مصر، یونان، روما، یہ بڑے بڑے ملک دیکھ کر آیا ہوں، میں تمہارا شہر دیکھوں نہیں دیکھ سکتا۔ نظر نیچی، ایک دن گزرا، دوسرے دن پھر وہی سوال، وہی جواب، تیسرے دن وہی سوال، وہی جواب۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ثمامہ بھی کوئی معمولی انسان تھے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، جب لا کر مسجد نبوی کے ستون میں باندھ دیا گیا تھا تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظریں حضرت ثمامہ کے چہرے پر پڑی تو گورا چٹا چہرہ، ابھرا ہوا سینہ اور پیٹھ زبردست، بلکہ طویل ہیکل انسان، اور جس کے چہرے پر نبی کو کیا آ جائے کہ اللہ اسے محروم کر دیتے۔ 3 دن گزر گئے، چوتھے دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثمامہ ایک مرتبہ نظر اٹھا کر میرا چہرہ دیکھ لو۔
حضرت سمامہ نے فرمایا میں نے اسی دن کہہ دیا تھا روئے زمین پر کسی کا چہرہ اس طرح نہیں جیسے آپ کا ہے، میں آپ کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ تلوار تک پہنچ گئے، فرمایا یا رسول اللہ اشارہ ہو اس بدبخت کا سر خراب کر دو۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، حضرت عمر کو دیکھ کر فرمایا تحمل، برداشت کرو اور کھولو سمامہ کو۔ نبی نے فرمایا سمامہ اچھا تم میرا چہرہ دیکھنا نہیں چاہتے، تم میرے شہر کو دیکھنا نہیں چاہتے۔ حضرت عمر سے فرمایا عمر اس کے ہاتھ کی بیڑیاں کھول کر چھوڑو، فرمایا سمامہ جاؤ تم آزاد ہو، سمامہ جاؤ تم آزاد ہو۔ حضرت سمامہ بن نصار مسجد نبوی سے تھوڑی دور تک دوڑے ہوئے چلے، ادھر حضرت سمامہ بن نصار رضی اللہ تعالیٰ کے قدم تیزی سے رواں دوا تھے، دل پیچھے کی طرف رواں دوا۔ بھاگتے بھاگتے ایک موقع، علماء نے لکھا کہ آج کے حساب سے 2 کلومیٹر کا فاصلہ رکھا ہے، اتنی دور بھاگے تھے، اچانک اٹھ گئے، کھڑے ہو گئے، دل میں بات آئی کیا حوصلے والا انسان ہے، میں نے بادشاہوں کی بادشاہی دیکھی ہے، میں نے حاکموں کی حاکمیت دیکھی ہے، میں نے محکوموں کی محکومیت دیکھی ہے، میں نے غلاموں کی غلامی دیکھی ہے، میں نے اسیروں کی اسیریت دیکھی ہے، میں نے دنیا پھری، میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا، لیکن ایک ایسا بادشاہ ہے، ایک ایسا تحمل والا انسان ہے، میں مستقل اسے برا بھلا کہے جا رہا تھا، میں مستقل اس کے شہر کو اسی کے شہر میں کھڑے ہو کر برا بھلا کہہ رہا تھا، لیکن اس نے پیار سے محبت سے صرف اتنا کہتا رہا سمامہ ایک مرتبہ نظریں اٹھا کر میرا چہرہ دیکھ لو۔ جو انسان اتنا اندر سے پختہ ہے، اندر سے اتنا مضبوط ہے، جس کے اخلاق اتنے گہرے ہوں، جو بے اخلاق ہو، بھلا اسے کیوں نہ دیکھا جائے؟ جب ہم ایک مرتبہ دیکھ ہی لیتے الٹے قدم پلٹ کر آئے، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 14ویں کا چاند ہوا کہ زمین پر اتر کر ستاروں کے درمیان بیٹھا ہوا تھا، مسجد نبوی کے صحن میں زمین پر مٹی پر صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کے ساتھ اللہ کے نبی بھی نیچے مٹی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت سمامہ بن نصار دوڑے ہوئے آئے، اللہ کے نبی کے چہرے پر نظر پڑی، تھک تھک کانپنے لگے، کھڑے ہو گئے اسی جگہ، اللہ کے نبی کی نظریں پڑی، نظر اٹھا کر حضور دیکھ کے فرماتے ہیں کہ سمامہ آخر تم آ بھی گئے۔ حضرت سمامہ نے فرمایا رسول اللہ آپ نے مجھے اپنے اخلاق کی زنجیروں میں قید کر کے بھگا دیا، تب بھگا دیتے وہ چلا جاتا، آپ نے میرے دل کی دنیا بدلی، میرے دل کی کائنات بدلی، میرے دل کا حق بدل کر کے تو چلا جا، اب آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہوں، انشاءاللہ میری موت تک میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا۔ رسول اللہ ہاتھ بڑھائیے، میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی کے صرف اس اخلاق اور کردار کی وجہ سے حضرت سمامہ بن نصار رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف پر اسلام ہوئے۔ ایک دو نہیں، ہزاروں کے واقعات تاریخ کی روشنی میں اس طرح بھرے ہوئے ملتے۔ مسلمانوں الحکمت ضالۃ المؤمن، حکمت ہمارا گمشدہ خزانہ ہے جسے ہم کھو چکے ہیں۔ ہمیں کسی کو سمجھانا سیکھیں گے اب تک، کسی کو اپنے قابو میں کرنا آئے گا نہیں۔ جنگل کے جانور بھی اپنے قابو میں کر لیں گے پیار اور محبت کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ، اچھے کردار کے ساتھ۔ آج مسلمانوں کا کردار اتنا بگڑا ہوا ہے، ہماری تجارتوں کے اندر سراسر دھوکہ، ایک کافر کی دکان ایک مسلمان کی دکان ہے تو یقین طور پر مسلمان بھی مسلمان کی دکان پر جانا پسند نہیں کرتا، انہیں کھلا ہوتا ہے۔ اس کے دکان میں 3000 کا سودا لیے تو 3500 کی بل لاتے،
यहाँ 3,000 का सौदा लिया तो 3,000 ही बिल लाते ऐसा बना कंपेयर करते थे कि आज इतने सौदे की जो बिल्डिंग है यहाँ 3,000 वो फला जगह आईफोन की दुकान में 500 का फर्क पड़ रहा है। मैं बोला नहीं जी क्या तो फर्क नहीं का क्या भी फर्क नहीं इधर। ये हमारी तिजारत ये हमारा किरदार। रेफोन की दुकान पे जाओ रत्ती हमें जोर से बात कर रहा है तो बता साहब एक दिन शहर में पड़ेगा मुसलमान की जगह है हटने को जा रहे नहीं तो जा रहे नहीं। ये हमारे अखलाक हर मैदान के अंदर में एक चीज क्या है बस्सा में हमारी रोजगारी ट्रेनों में हमारी रोजगारी शॉपिंग मॉलों में हमारी रोजगारी आखिर अखलाक करने का सीखे भी हमें जंगली जानवरों का तरीका अच्छे किरदार कहां चले गए सुन्नत के क्या जवानी हमारे पास ही कैसा हजरत खालिद बिन वलीद के पास जवानी नहीं की आप पे तलवार लेकर खड़े थे 10,000 के ईसाइयों के बदले उल्टे कदम चलना शुरू होते थे। ये कुत्ता खड़ा लेकर अगर भाग भाग करने लग जाते हैं जब क्यों अंदर से मुश्किल हमें लगा। किरदार बनाओ अखलाक बनाना सीखो और बहादुर की अलामत क्या बनो उन्हें बर्दाश्त करता है उन्हें अच्छे अखलाक का मुजाहरा करता है। एक कमीने इंसान के साथ भी उन्हें अच्छे अखलाक का मुजाहरा कर रहा है तो उन्हें बेवकूफ भी नहीं उन्हें बुद्धि भी नहीं बल्कि उन्हें अल्लाह के लिए बर्दाश्त करता है। तो ये सीखो मिजाज के अंदर ये पैदा करो। जब ये पैदा करो हाथ उठाकर अल्लाह की बारगाह में बैठकर अल्लाह हमारे अंदर का तकब्बुर तोड़ना रब्बा तू हमारे अंदर के हसद बुग़्ज़ अदावत एक दूसरे से देखकर जलना अल्लाह ये तोड़ कर तो हमारे के दीन का काम ले ले अल्लाह इस्लाम की आबियारी का काम ले अल्लाह चाहता के आलम में सहाबा जो काम करे उस नहज पर खड़ा कर को काम ले। अल्लाह दुआ करो फिर देखो अल्लाह उम्मत मुस्लिमा के अंदर फिर सूरज तुलू कर अब सवाल है अल्लाह फिर सूरज तुलू करते इस उम्मत के अंदर अच्छे अखलाक से इस उम्मत को दुनिया के देखो कुरान में आता है कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास बेहतरीन उम्मत को बोला है उखरिजत निकाला गया लिन्नास लोगों की भलाई के लिए बड़ी भलाई की तरफ डाला तो पहले छोटी छोटी खिदमतें करो। इसलिए थोड़ा अपने आप को बदलो अपने किरदार को बदलो। आज दुनिया के हालात तकाजा कर रहे तीर और तलवार सेकेंड दर्जे में पहले दर्जे में कलम की ताकत अखलाक की खूबत पैदा की। ये चीज आज हमारे हालात हमारे किरदार से छिन गई। अगर हमें तारीख उठा कर देंगे मंगोलों से ज्यादा सख्त कौमें नहीं पूरी तारीख तातारियों का जो जुल्म चला या कम जुल्म चला एक साहिब नजर बुजुर्ग की नजर के बाद पूरी कौमें तातार पलटी पलट मुशर्रफ पर इस्लाम हुई। उसी को अल्लामा इकबाल ने कहा हया यूनिश तातार के फसाने से फासबा मिल गए काबे को शर्म खाने से। हमारे बड़े मशाइख और ये अल्लाह का रुझान सबक ये है कि जिस तरह तातारी कन्वर्ट होकर इस्लाम की हिफाजत के लिए खड़े हो गए थे इंशाअल्लाह उसी तरह आज जो आरएसएस के लोग हैं अल्लाह इनको हिदायत देगा इन्हें खड़े होकर फिर इस्लाम के लिए ताज़ा दम होकर काम करेंगे। और अल्लाह फरमाते इन ततवल्ला यस्तब्दिल कौमन गैरकुम सुम्मा ला यकूनु अमसालकुम। अगर तुम्हें काम नहीं करते तुम्हें उल्टे कदम चलते दीन को तुम्हारी कोई जरूरत नहीं दीन की हिफाजत के लिए तुम्हारी कोई जरूरत नहीं दुश्मनों की सफों में से कड़ा कर तो मेरे दीन की हिफाजत कर ले तो अल्लाह बोलता वो वक्त करीब आ रहा है वो वक्त करीब आ रहा है। इससे पहले कि हम लोग पीछे फेंके दिए जाए
یہ اچھائی اعلیٰ شریعت ہے، پھر ہم اسلام پر باقی بھی رہیں گے، اللہ اسلام کی آبیاری اور حفاظت کا کام بھی دے گا، کریں گے نہیں؟ اس کے لیے کیا ہے؟ اللہ سے دعا کرنا۔ دیکھو تکبر ایک ایسی چیز میرے اندر بھی تمہارے اندر بھی سب کے اندر ہے، کون بھی ہے میرے اندر تکبر نہیں تھا، تکبر نہیں ہوتا نہیں، انسان پیدا ہوا میرے اندر کوشش نہیں ہے، تکبر تو پورے بچے میں بتا سکتی، گوشت ہے نہیں، گوشت ہڈیوں سے جیسا بنے، سب دل جو بنے، یہ دل اسی کا ایک مرکز ہے، اس کے اندر اچھائیاں بھی آتی، اس کے اندر برائیاں بھی آتی۔ سب سے پہلے مسلمان کو اپنے دل سے تکبر نکالنے کی بہت ضرورت ہے۔ یہ ایسا ہستا سارے کھاتے رہتا بیٹھ کر اندر، اور سارے اختلافات جتنے ہوتے نا یہ تکبر کی وجہ سے ہوتے، تو اس کی انا، اس کا تکبر اسے جھکنے نہیں دیتا، وہاں سے اختلافات، وہاں سے لڑایا، وہاں سے جھگڑے۔ اس لیے اللہ سے دعا نہیں کرنا خود، اللہ میرے اندر کا کبر ختم کر، تکبر کن متکبر، اللہ تیری ذات بندوں کے لیے روا نہیں کہ متکبر بنے، اللہ تیری ہی ذات ہے، تکبر تیری نہیں دیوا ہے، اللہ ہمنا نہیں ہو سکتا، اس لیے اللہ تکبر سے بات کر، ہمیشہ دعا کر، کریں گے نہیں؟ انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو نیک صالح بنائے، اللہ اس کے دین کی خدمت کے لیے اللہ عافیت کے ساتھ ہم سب کو قبول فرمائے، آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔